अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदना इल्मा। आज हम इमाम नववी की हदीस नंबर 6 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी अब्दुल्ला नुमान इब्न बशीर से मरवी है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यकीनन हलाल वाज़ेह है, यानी बिल्कुल क्लियर है, और हराम जो हराम है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, यानी हलाल का इस्तेमाल करो और हराम से बचो। इन दोनों के बीच में कुछ मुश्तबे चीज़ें हैं, यानी डाउटफुल या शक वाली चीज़ें हैं, चीज़ें जिनके बारे में लोग ये फैसला नहीं कर सकते कि ये हलाल है या हराम है, तो इसको मुश्तबे चीज़ें जो बीच में है, ग्रे एरियाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई कोई एक शख्स है अगर जिसकी कमाई में कुछ हलाल है और कुछ हराम का हिस्सा है, तो अब जैसे हमारे माइंड में ये बात आती है कि हम इसके घर जाकर खाना खा सकते हैं या नहीं, कि इसकी जो इसका कमाना है, इसका जो घर जाके हमारा खाना है, ये हमारे लिए हलाल होता है या नहीं, ये बीच फॉर एग्ज़ाम्पल ये बीच वाली चीज़ें हैं। तो फिर हदीस कंटिन्यू होती है कि जो शख्स शुबे की चीज़ों से खुद को बचा लेता है, उसने अपना दीन और अपनी आबरू को बचा लिया। दीन कैसे बचाया अपना? तो जो उसके और अल्लाह के बीच में है, उसको बचा लिया, और आबरू जो उसके आबरू यानी इज़्ज़त जो है उसकी अपनी बचा लिया, जो उसके और लोगों के बीच में है उसको बचा लिया, जब वो अपने आप को ग्रे एरिया से बचा के रखता है या शक वाली चीज़ों से बचा के रखता है। वजह से अब और दूसरे एग्ज़ाम्पल अगर देखो कि जहाँ लोग शक करने का स्कोप हो ना, जिस पर एक ऐसी जगह पे जाना, बार्स, क्लब्स, ऐसी जगह पे जाना, वहाँ जाके लोग अच्छी नीयत से अच्छे काम के लिए भी घर जा रहे हैं। दावा के लिए लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हम दावा के लिए अगर बार्स और क्लब्स और ऐसी जगह गए। लेकिन अगर शराब खाने के सामने अगर लोग जूस भी पियो ना, तो फिर लोग तो उसको शराबी समझेंगे। या अगर समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बियर का कैन या जो बॉटल्स है, शराब की बॉटल उसको वॉश किया हुआ है, लेकिन उसमें पानी पी रहे हैं, तो लोग तो जब अगर उसको देखेंगे तो शक करेंगे ना, फिर जब जिस पे शक किया जा रहा है उसकी अपनी इज़्ज़त का क्या होगा? तो ऐसा है कि और फिर लोगों को सफाई देते रहना पड़ता है कि नहीं ये पानी था, पर वो यकीनी बात नहीं होती ना, फिर लोगों के सामने जो इज़्ज़त वाली बात नहीं होती। फिर ऐसा भी है कि उसका दीन फितने में पड़ने के चांस है, जो उसके और अल्लाह के बीच में ऐसी जगह के अगर वो नज़दीक जा रहा है, ऐसे लोगों के बीच में रह रहा है, आस-पास ऐसी चीज़ों के अपने आप को एक्सपोज़ कर रहा है, तो अपने दीन को फितने में डालने के उसके चांसेस है। और लोगों में उसके जो आबरू का मसला बनेगा वो अलग। तो फिर हदीस कंटिन्यू करती है कि जो शक वाली चीज़ों में पड़ गया, वो हराम में पड़ जाएगा। यानी तुम अगर हराम के नज़दीक जा रहे हैं, काइंड ऑफ हराम को चैलेंज कर रहे हैं शक वाली एरिया में रह के, तो बहुत मुमकिन है कि हम वो शक वाली चीज़ में पड़ जाएँ। फिर आगे हदीस में रसूल ने मिसाल देकर समझाया, एक चरवाहा यानी बकरी चराने वाला ना, बकरी जो भेड़ चराने वाला, तो जो एक चरवाहा जो किसी महफूज़ जगह के इर्द-गिर्द चरा रहा हो। पहले ऐसा था, शायद अभी भी कुछ जगह पे ऐसा है कि कुछ लोग बाड़ यानी एक बाउंड्री बना दें लगाकर, बाड़ लगाकर अपने चरागाह महफूज़ कर लेते थे कि मतलब ये हमारे बकरी, हमारे जानवर के लिए यहाँ पे कोई और जानवर नहीं चर सकते। तो फिर अगर ऐसी जगह के बहुत करीब ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई और दूसरा चरवाहा ऐसी जगह के बहुत करीब अगर कोई अपने जानवर चरा रहा हो, तो बकरी तो मतलब जानवर है, उनको कितने इंस्ट्रक्शंस वो फ़ॉलो कर सकते हैं। तो उनको ये मालूम है कि ये कैसे मालूम है उनको यहाँ के हमको रुक जाना है? तो फिर वो क्या होगा उसमें से, वो अगर बहुत करीब जाने लग गए, तो अपने हाथ पार कर देंगे और दूसरों की जगह में दाखिल हो जाएँगे, जहाँ चराने की उसको इजाज़त नहीं है। ऐसे जो ये शक वाली चीज़ों में पड़ना है, जैसे हम हराम में दाखिल हो जाता है बंदा, अगर ऐसे शक वाली चीज़ों में पड़े, जैसे क्योंकि वो एक स्लिपरी स्लोप है। जैसे अगर कोई छत फॉर एग्ज़ाम्पल है ना, छत के किनारे पे कोई गया और जिसको कोई वॉल नहीं है उसको सराउंड करने या बचाने के लिए, तो क्या है बहुत मुमकिन है कि वो छत पे से नीचे गिर जाएगा। तो और स्पेशली अगर कॉर्नर में जाके खड़ा हुआ है। फिर फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खबरदार, हर बादशाह की एक महफूज़ चरागाह होती है, जिसके अंदर दूसरों का दाखिला ममनू होता है, मना होता है। खबरदार, अल्लाह की महफूज़ चरागाह उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। अल्लाह ने जो चीज़ें हराम की है, वो अल्लाह की
جو محفوظ کردہ جگہ ہے اس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ حدود اللہ ہے، اللہ کی باؤنڈریز ہے، ان کو پار نہیں کرنا. یہ بڑی اگزامپل انٹرسٹنگ ہے. جیسے سینکچوری بنانا، اپنی ایریا مارک کرنا، یا گراس لینڈ کی بات ہو رہی ہے، گراس پیچ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی نے ڈفرینٹ ٹائپس کے گراس ہوتے ہیں جو اپنے لان میں لوگ لگاتے ہیں نا، تو یہاں پہ کچھ گراس کے یعنی کینٹکی بلو گراس نام سے کوئی گراس ہے، یا فار ایگزامپل پیرینیل رائے، کچھ الگ الگ ٹائپ کے گراسز ہیں کہ یہ لوگوں نے کسی نے ایک ایریا میں ایک ٹائپ کی گراس لگائی اور دوسری ایریا میں دوسری ٹائپ کی گراس لگائی، لیکن بہت قریب دونوں کے نا. تو کچھ ٹائم بعد دونوں گراسز ایسے مکس ہو جائیں گے کہ ایک عام پرسن کے لیے یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کون سی ٹائپ کی گراس ہے، یہ جو پیچ ہے کون سی ٹائپ کے گراس کے لیے ہے. تو یہ اتنی زبردست اگزامپل رسول صاحب نے دی کہ ہم اتنا آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے کہ اس کی نقصان کیا ہے، یا یہ کرنا غلط کیوں ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا. جان لو کہ وہ دل ہے، جو انسان کا دل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے قرآن کو تمہارے دل میں اتارا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے. تو علماء کا یہ ماننا ہے کہ اس پہ بہت ساری ڈیبیٹس ہوئی ہے، لیکن وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، ہم سمجھتے کہ دماغ پر وہ جو سوچنے سمجھنے کی ایک ایموشنل اسپیکٹ دل میں ہوتا ہے. اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ جب ان کے بچپن میں بھی نا چاک کیا گیا تھا اور اس کی صفائی کی گئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دل کی اصلاح پر توجہ دلائی ہے کہ دل کی اصلاح، اب ہم دیکھیں گے دل کی اصلاح کیسے کرتے ہیں، لیکن دل جو گرے ایریا میں جاتے ہیں، جو فار ایگزامپل جو حرام میں بھی جاتے ہیں، انٹرنلی نا یہ ایک ان کے دل کا مسئلہ ہے. دل کی خرابی، دل کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، جو ایمان کی سیٹ اگر دل ہے تو. اور دل کی اصلاح کے لیے سب سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر ایک سنگل ویپن جو ہے دل کے اصلاح کے لیے فور شیور جو کبھی مس نہیں کرتا وہ ہے قرآن. یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بہت اونچے درجے والی حدیث ہے. اور امام داؤد کے پاس اگر پورے دین کا نچوڑ 4 حدیث میں آ جاتا ہے کہ اگر وہ 4 حدیث ہو تو باقی اور کچھ اگر نہ باقی سارے جو حدیث والے میں لاسٹ بھی ہو گیا تو ہم جو ہمارے لیے ضروری ہے، اسلام کے لیے جو ضروری ہے، شریعہ کے لیے جو ضروری ہو، اس کو ہم 4 حدیث میں سے عکس کر سکتے ہیں، اور یہ حدیث اس میں سے ایک ہے. اور امام بخاری کے بارے میں یہ ہے کہ جب اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں انہوں نے یہ جب حدیث مینشن کی، اس کو کتاب البیوع یعنی کتاب البیوع جو ہے کہ خرید و فروخت کے بارے میں، جو بائنگ اور سیلنگ کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ حدیث مینشن کی. تو یہ جو ہر زندگی ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر فیلڈ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو اسپیسیفکلی جب ہم کچھ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، حلال اور حرام میں وہاں پہ کنفیوژن ہونا اور وہاں پہ اوور اسٹیپ کرنا کتنا پاسبلٹی ہے اس کی. امام بخاری کی جو جگہ ہے سبحان اللہ، ان کی ماں نے ریز کیا ہوا ہے، لیکن ان کے جو جب فادر تھے ان کے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں نے یعنی وہ یقین کے ساتھ یہ بات بتاتے ہیں کہ 40 سال تک، 40 سال پہلے سے وہ اس کے بارے میں، اور اس سے بھی پہلے ہمیشہ صحیح، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ مطلب 40 سال میں نے اپنے جب گھر میں جو بھی کھانا لایا نا ایسے، تو میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میری جو فیملی ہے اس میں کسی بھی ایک سنگل پیسہ، ایک سنگل سینٹ اس میں حرام کا نہیں ہے جو میں نے میری فیملی کو کھلایا، جس سے ان کو کچھ پہنایا یا پلایا. تو ایسے انوائرمنٹ میں امام بخاری بڑے ہوئے تھے سبحان اللہ. آگے جا کے انہوں نے صحیح بخاری لکھی. تو انوائرمنٹ اور ہم نے کیا کھایا، کیا پیے، کس طرح سے پرورش ان کی ہوئی ہے، یہ سب چیزوں کا اس پہ اثر ہے یہ حلال حرام میں تمیز کرنے کی وجہ سے. اور حلال اور حرام کیا ہے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، اس کو قرار دینا کہ اس کو ڈکلیئر کرنا، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اور یہ دونوں بالکل کلیئر ہے. فار ایگزامپل کہاں کچھ چیزیں جیسے ہم بتاتے ہیں حلال حرام اللہ کے سوا کوئی اور تھوڑی کرتا ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے روز کی چیزوں میں کچھ ایگزامپل دیکھ لیجیے. اکلپس کا ٹائم ہے، گرہن، سورج گرہن، چاند گرہن، جو اس کے وقت اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو پتہ ہے ہم کچھ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ بتایا جاتا کہ یہ چیز نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانا، ورنہ کیا ہو جائے گا بچے میں کوئی ایب والا بچہ پیدا ہو جائے خدا نہ خواستہ. تو یہ جو بات ہے نا کہ یہ نہیں کھانا ہے اس ٹائم پہ، یہ کہاں سے آیا؟
یہ ہم بیسکلی اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ تم نہیں کھانا یہ چیز، یہ تمہارے لیے نقصان. یہ کہاں سے آیا؟ سائنس اور ہیلتھ وہ بات الگ ہے، لیکن یہ کہ بچے میں اب اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ جو بات ہے اس کو حرام قرار دینا، یہ لوگوں نے اپنے اوپر اپنے آپ سے اس کو اخذ کیا. اس لیے خود سے حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے. جس کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، خرید و فروخت میں کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہے، شک والی ہوتی ہے. یہ کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کا دین، اسلام کا دین، اس کے بتایا جاتا کہ دین ایسا دین ہے ہمارے پاس، شریعہ ایسی شریعہ ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. پھر یہ چیزیں بیچ میں جو ہے جو کلیئر نہیں ہے، ایسی کیوں ہے؟ سب سے پہلے بہت سارے نمبر 1 ریزن، اگر اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو رکھی ہے تو ہماری آزمائش کے لیے، کہ ان میں سے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مطلب وہ سچے مومن اور خواہش پرست مومن کو کے بیچ میں فرق کر سکے کہ کون ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ چلنا چاہتا ہے اور کون ہے جو اپنی دل کی مرضی کے ساتھ جینا چاہتا ہے. تو سچا مومن جو جب اللہ کی یاد آ جاتی ہے وہ رک جاتا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، میری ناجائز ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. اگر نہیں معلوم ہے، میں شیور نہیں ہوں، میں رک جاتا ہوں. جبکہ دوسرا کیا کرتا ہے کہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے، وہ اس میں خود پڑ جاتا ہے. تو ایک مسلم جو ہے نا، اس کو ہمیشہ ہمارے جو ہمارے پروفیٹس گزرے ہیں، جو ہمارے انبیاء ہیں، ان سے بھی ہم اگزامپل لے کے دیکھ سکتے ہیں. ایک مسلم کو ہمیشہ اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی نیک نامی کی حفاظت کرنا چاہیے. ایسی چیز سے خود کو بچانا چاہیے یا کوشش کرتے رہنا چاہیے جو اس کو نا داغدار کر دے، اس کے کردار کو، اس کے نام کو داغدار کر سکتے. اس میں اسکوپ ہے، اگر پوٹینشیل ہے داغدار کرنے تو اسے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، ایسی چیزوں کے استعمال سے اپنے آپ کو بچا لینا، ایسے کام سے خود کو روک لینا چاہیے کہ جو اس کی عزت پہ کسی بھی طرح کا ڈھبا لگا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سورہ بقرہ میں، قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک حدود اللہ فلا تقربوها. تو مطلب کہ اللہ کی یہ حدیں ہے، تو اللہ کی حدیں پار مت کرنا نہیں، یہ اللہ کی حدیں ہے، ان کے قریب بھی مت جانا، تو دور سے اپنے آپ کو بچا لینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، 7 بڑے ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچاؤ. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کلیئرٹی دیکھو، جو چیزوں میں حلال کلیئر ہے، جو چیزیں حرام ہے وہ کلیئر ہے. اس کا ہم ایگزامپل دیکھ رہے ہیں قرآن اور حدیث سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بڑی ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. فار ایگزامپل میں کون سے 7 ہے؟ شرک، قتل، نہ قتل کرنا، کسی کی جان لینا، جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگ جانا، اور ربا یعنی انٹرسٹ، سود کا لینا دینا، یتیم کا مال کھا جانا، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، یعنی اس کی بد چلنی وغیرہ ایسے تہمت اس پر لگانا. اور یہ 7ویں جادو کا کروانا، کسی بھی طرح کا اس میں حصہ ڈالنا، اس وجہ سے بھی جادو میں پڑنا کہ ہم تو نہیں کر رہے پر اس کا توڑ یہ ہے، اس کا توڑ وہ ہے، یا اپنے مسئلے آسان کرانے کے لیے کچھ ایسی الٹی سیدھی چیزیں کرنا، کسی کو کچھ، یہ سبحان اللہ، یہ تو پھر اتنا مڑکی، اتنی کالی، اتنی بری چیز ہے یہ جادو کسی بھی طرح کا، جس میں کرنے والے، کرانے والے، ہر کسی نے، جس نے بھی اس میں کسی بھی طرح کا حصہ لیا، اس نے اپنا آخرت میں سے حصہ چھوڑ دیا. یعنی ان کی جو زندگی ہے وہ یہاں ختم، آگے ان کے لیے آخرت نہیں. اتنی سخت اس میں تنبیہ آئی ہے، اتنی کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں اگر کوئی کسی بھی طرح کا جادو میں حصہ لیتا پایا گیا نا، تو اس کو قتل کیا جاتا تھا. اس کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، موت، کیونکہ اتنا بڑا فتنہ ہے یہ. اور اس کی سزا اللہ نے بھی اتنی جو رکھی ہوئی ہے کہ، اور یہ جو بات ہے نا کہ اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اتنی کسی میں برائی نہیں ہے کہ وہ خود ہو کے جادو کر رہا ہے یا خود ہو کے جادو کروا رہا ہے، اللہ کو ناؤز باللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے. اگر اتنی بڑی برائی بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں جو لوگ تھرڈ پرسن، کبھی تو بہت ہم سمجھتے کہ وہ نیک اور عالم اور دیندار ہے، اور ان کے تھرو ایسی چیزوں میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم انوالو ہو جاتے ہیں. کلیئرلی اگر ہم کو نہیں معلوم ہے کہ وہ رائٹ تو ہے ہی نہیں، کلیئرلی ہم کو معلوم ہے کہ رانگ ہے لیکن وہ حرام ہے، یعنی اگر تو شک تو ڈیفینیٹ ہے نا. مطلب میجک میں جادو کی بات نہیں کر رہی، بٹ جادو کی طرف لے کے جانے والی چیزیں، یا ایسی کوئی چیزیں جو تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے، اینڈ یو نو کہ یہ کچھ ایکسٹرا ہیلپ کہیں سے لی جا رہی ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جو کرنا کہ اس کا دل پھیر لے، وہ اس کا منہ بند کر، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ.
اللہ اس سے بچائے. یہ 7 ہلاک کرنے والی چیز، تو ان کو ہر حال میں ہم کو بچنا چاہیے. اور پھر جو ہے نا کہ یہ نیکی کا جو، اور نیکی اور بدی، کون ہے جو نیکی کر سک رہا ہے، کون ہے جس کو بدی میں مبتلا ہونے سے کوئی پرواہ نہیں. اس کا دار و مدار کدھر ہے؟ ہم نے جیسے بات کی تھی پہلے حدیث میں، دل کی اصلاح. دل کی اصلاح اور دل کا فساد. جس کے پاس دل میں فساد، کرپشن ہے، دل جس کا صحیح ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا یہ سب کرنا. جس کے دل میں فساد ہے، کرپشن ہے، ٹوسٹ ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے، ان کے لیے یہ مشکل ہے. جس کا دل اچھا، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. دل میں اگر کسی بھی طرح کی برائی ہے، دل کی بیماریوں میں کچھ چیزیں ہیں، دیکھیں کون سی چیزیں، اور اللہ ہم کو ان سب سے، اللہ ہماری حفاظت کرے. اگر ہمارے دل میں ان میں سے کوئی بھی برائی ہے تو اللہ ہم کو اس سے پاک کر دے. اللہ ہمارے دل میں وہ چیزیں رکھتے، یا ویسے نور، ویسے ایمان سے اللہ بھر دے جو اللہ کو راضی کرے، جو ہمارے لیے حلال حرام کا فیصلہ بالکل صاف کر دے اور ہمارے لیے آسان کر دے بیچ کی اور شک والی چیزوں سے بچنا بھی. تو دل میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں؟ بغض، کپٹ، کینہ، دشمنی، عداوت، کفر، خیانت، فریب یا شک، دین کو لے کے شک، اچھی چیزوں کو لے کے شک، لوگوں کو لے کے شک، نفاق، کرنا کچھ، سوچنا کچھ، دل میں کچھ، باہر کچھ، تکبر، غفلت، نفرتیں، بدگمانیاں. تو جس کے دل ایسا ہو، اس کے اعمال ویسے ہوتے ہیں. تو یہ سب کی دل کی بیماریاں ہیں. اور علماء نے جو ہے نا ان کا کہ اس کی بیماری ہے، یہ جو بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے، اس کا ذکر بہت ساری کتابوں میں ہے. تو دل کو صاف کرنے کے طریقے انہوں نے بتایا. تو اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے. اور ہم دیکھیں نا کہ ہم جدی، ہمارے جسم جو ہے اس کی بناوٹ، اس کی سجاوٹ پہ کتنا دھیان دیتے ہیں ہم، اس کی خوبصورتی، اس کا رکھ رکھاؤ، کتنی توجہ ہمارے اس پہ. اور دل کی اصلاح، دل کی اصلاح کو کچھ نہیں سمجھتا. اگر ہم عبادت، جو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے سپرفیشل عبادت کا، ہم وہ کرتے بھی ہیں نا، تو ہم دل کی اصلاح پہ خیال نہیں کرتے. یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے دل کی اصلاح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اور حرام کے بیچ میں کسی حلال چیز کو آڑ بنا کے رکھو. یعنی کوئی گرے ایریا، کوئی انکلیئر بات ہو، شک والی بات ہو، تو اس کو نہیں، کوئی ایک حلال چیز کو آڑ بنا دو. اس طرح تم اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لو گے. تو کیا پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہم کو، یہ جو شریعہ ہم کو دی گئی ہے، ہمارا دین، اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیا گیا کہ جو بالکل کلیئر ہے. فار ایگزامپل، کیا ہم کو کوئی شک ہے جو ہم کھانا پینا جو روز کا کھا رہے ہیں، گیہوں، چاول، فروٹس اور باقی جو چیزیں ہیں، یہ اس کا استعمال، یا گھروں میں رہنا، یا گاڑیوں کا جو چیز ہے جو استعمال، یا جو کپڑے ہم پہن رہے ہیں، یا یہ اس میں تو بالکل کلیئر ہوتا کہ یہ حلال. حرام بھی ہم کو معلوم ہے کلیئرلی. ایک تو ہم نے ایک حدیث دیکھ لی، اس کے علاوہ بہت سارے، جیسے زینا ہوا، یا شراب، یا جوا، یا چوری، یہ سب چیزیں حرام ہے، یہ بالکل کلیئر ہے. ان کے بیچ میں ہے جیسے جو ڈاؤٹ فل میٹرز، فار ایگزامپل میں کچھ اور دیکھ لیتے ہیں ہم. ہماری طرف کامنلی مانا جاتا ہے جیسے جھینگے. بہت بار لوگوں کو یہ کوشچن ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ شرمپس، اگر چھوٹے ہو تو اس کو شرمپ بولا جاتا ہے، اور وہی اگر سائز میں تھوڑے بڑے ہو، حالانکہ فیملی ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر سائز میں بڑے ہو تو عام لینگویج میں اس کو پران بولتے ہیں. یا سگریٹ، ایک اور ایگزامپل جو ہے سگریٹ کا، لوگ سمجھتے کہ یہ حرام نہیں ہے. تو ایک ٹائم تھا کہ علماء سے جب فتویٰ لیا گیا تھا کہ سگریٹ حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے، تو اس کو مکروہ بتایا گیا تھا. ڈس لائک ہے، لیکن مطلب حرام کیسے ہو، جب تک کہ ان کے پاس کوئی کلیئر اس کے لیے پروف نہیں ہو تو کیسے وہ حلال، یا سوری حلال تو ہی نہیں، حرام کیسے اس کو بتا سکتا ہے. لیکن کیا ہوا ود ٹائم، جیسے سائنس ایڈوانس ہوتے گئے تو پتہ چلا کہ یہ سگریٹ جو ہے یہ کتنے سارے لیولز پہ مصیبت ہے، آس پاس کے لوگوں کے لیے تکلیف ہے. سیکنڈ ہینڈ اسموک مور ڈینجرس مانا جاتا ہے پینے والے سے زیادہ. ایک بدبو، ایک ماحول کا خراب کرنا، پھر اپنی جان کو ہلاک میں ڈالنا، کیونکہ یہ تو حرام ہے کہ اپنی جان کو ہلاک میں ڈالے. اب پتہ چل گیا کہ جو اسموکنگ ہے، یا ایسی بری چیزیں، جو ایسی گندی چیزیں ہیں، اس کے پوری کیٹیگریز میں جو ہے اس کے انڈر، جب پتہ چل گیا کہ یہ ہلاک کرنے یا نقصان کرنے والی اور جان کو اور اتنے سارے چیزوں میں، تو اب تو اس میں کوئی اس کے حرام ہونے میں شک نہیں ہے. سائنس کا آنسر کلیئر ہے، تو علماء کا آنسر کلیئر ہونا چاہیے اس بارے میں کہ اب اس کے اپنے خود کے نقصان کی وجہ سے دوسروں کو جو نقصان کاز کرتے، اوپر سے پیسے کا ضیاع، اور جو پیسے ضائع کرے وہ شیطان کے بھائی ہے. تو کتنا، پھر ایک مسئلہ اکثر لوگ بیچ میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ کتنے دن اگر ہم سفر کریں تو قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بھی کیونکہ ہمارے پاس اتنی ساری ڈفرینٹ حدیثیں ہیں نا، 3 دن، 4 دن،
15 दिन वाली है, 19 दिन वाली है, एक ओपन एंडेड है। तो फिर उसमें क्या होता है, और बहुत सारी हदीसें तो सही है, और क्योंकि उसके अंदर जो डेप्थ है ये आम लोगों लोगों को नहीं पता होती, और हर बार हम थोड़ी फतवे लेते रहते हैं, तो फिर पता नहीं होता कि ये है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, शक वाली चीज़ छोड़ देनी, जो पक्की वाली बात है वो हम करना है। कहता है रसूल में देखो कितनी अपनी कोशिश की कि देखिए हम देखते हैं हदीस से नरेटेड अली बिन अल हुसैन, तो उनके उनके उनसे ये हदीस मरवी है कि सफ़िया जो रसूल सल्लम की बीवी है रज़ी अल्लाह अन्हा, कि वो रसूल सल्लम से मिलने मस्जिद नबी में गए जब रसूल सल्लम एतिकाफ़ में बैठे हुए थे रमज़ान के लास्ट 10 दिनों में, कि सुन्ना इत्तिकाफ़ रमज़ान में और मस्जिद में होता है। तो वो उनसे मिलने गई और उनसे बात करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने के बाद वो घर जाने लगी, तो रसूल सल्लम बाहर आए उनको छोड़ने के लिए। तो जैसे 2 अंसारी हज़रात वहाँ से गुज़रे, और जैसे उन्होंने देखा कि रसूल किसी खातून के साथ खड़े हुए, तो वो स्पीड में जाने लग गए थे। बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन है कि वो जैसे बता रहे थे जैसे रसूल सल्लम को वो प्राइवेसी दे रहे हैं या कुछ, लेकिन उनकी चाल, उनके हाव-भाव से रसूल को समझ आ गया। तो रसूल ने क्या किया, अपनी वाइफ को वहीं खड़ा किया और जल्दी से उनके पास जाके उनको रसूल ने ये बताया कि ये जो है ये सफ़िया बिन्त हुयै है, ये मेरी बीवी है। तो दोनों बोलने लग गए कि सुभान अल्लाह, हम आपके बारे में ऐसे थोड़ी सोच सकते हैं रसूल, यानी कि अल्लाह रसूल ने फरमाया कि ये शैतान जो है तुम्हारे जिस्म में ऐसे हर जगह घूमता है जैसे खून। ऐसा कौन सी सेल है, ऐसी कौन सी टिश्यू हमारे बॉडी में जहाँ खून नहीं पहुँचता, शैतान हर जगह ऐसे पहुँचता है। तो मैं इस बात से खौफ ये डरता हूँ कि शैतान तुम्हारे दिमाग में कोई बुरा ख्याल नहीं डाले, यानी तुमको किसी तरह का शक नहीं आए। और रसूल सल्लम जो है हमारे, इनसे सारा दीन सीख रहे हैं लोग, उनके अमल से सीख रहे हैं, और तो उनका किरदार बिल्कुल ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, तो स्पेशली उनका हर एक का ही होना चाहिए। लेकिन तो उन्होंने, अगर रसूल सल्लम चाहते तो उन पे तो कोई शक नहीं करने, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी आउट ऑफ वे जाके उनको जाके अपनी बात क्लियर कराते, लेकिन उन्होंने इस तरह अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू को मेंटेन किया, उसको उस पे दाग आने से उसको पहले से ही रोक दिया। फिर कुछ आयत है जिसमें बिल्कुल कुरान की आयत है जिसमें क्लियर है कि हलाल क्या है, जो चीज़ हमको अलाउड है। और हमेशा एक्सेप्शन तो होती है, क्लियर जब अल्लाह ने दे भी दिया कि ये हलाल, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में अगर बंदा पड़ गया तो अल्लाह जानते हैं, फिर उनके लिए वो एक्सेप्शन है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सूरह बकरा की आयत है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमिल खिंज़ीरि व मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि फमन इत्तुरा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। उसने तो तुम पर बस मुर्दा जानवर और खून और सूअर का गोश्त और वो जिस पर ज़िबा के वक़्त खुदा के सिवा किसी और का नाम लिया कि वो हराम किया है। क्लियर 4 कैटेगरीज़। और बस जो शख्स मजबूर हो गया और सरकशी करने वाला ना हो, यानी मजबूरी में पड़ गया है, जान का ये पड़ गया, लाइफ और डेथ का मैटर हो गया, तो इसमें अगर कोई ऐसे ऐसे हालात में गया और वो उसका सरकशी ना करे, हद नहीं तोड़ी, जितनी ज़रूरत है, जितना जीने के लिए काफ़ी है, एक ने वाला तो एक ने वाला, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़े और ज़्यादती नहीं करे, तो फिर उस पे कोई गुनाह नहीं किया अगर वो इसके अलावा किसी और चीज़ में पड़ जाए। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर, ये तो खाने वाली चीज़ है। खाने वाले के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मतलब जो जिसका हराम होना, सूरह आराफ आया 33 वर्ष, ये जो थी सूरह बकरा की आया नंबर 172 थी, और अब जो है ये सूरह अल आराफ की आया नंबर 33 है। तुम साफ कह दो, रसूल में कहा जा रहा है कि हमारे परवरदिगार ने तमाम बदकारियों को, चाहे ज़ाहिरी हो या बातिनी, ओपन हो या छुपी हुई, और गुनाह और नाहक ज़्यादती, अल्लाह ने गुनाह को, ज़्यादती करने को हराम किया है, और इस बात को कि तुम किसी को खुदा का शरीक बनाओ, शिर्क को बगैर दलील के, जबकि जबकि जिनकी जिनकी कोई दलील ना ही उसने नाजिल फरमाए, और ये भी कि बगैर समझे बूझे अल्लाह के साथ किसी को तुम माबूद नहीं ठहराओ, या खुदा पर बुतान मत बांधो। खुदा पर बुतान मत बांधो ने क्या, ऐसी बातें अल्लाह से जोड़ना जो अल्लाह ने नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह का कोई ये कहना कि अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह बीवी है, या अल्लाह का बच्चा है, या कुछ और तरह की ऐसी चीज़ें। तो ऐसा हमको बताया गया कि अब अगली हदीस में देखिए कि हराम से बचने का ये मतलब है कि सिर्फ हराम से नहीं बचो, उसके करीब भी मत जाओ। सूरह बकरा में देखिए क्या आया नंबर 35 है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے آدم سے کہا ہے آدم تم اپنی بیوی سمیت جنت میں رہا سا کرو اور جہاں سے تمہارا جی چاہے اس میں سے با فراغت کھاؤ پیو اور مگر اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا. یعنی یہ نہیں کہ وہ درخت میں سے مت کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا. اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اپنا خود کا تو تم اپنا آپ نقصان کرو گے. تو صرف وہ فروٹ نہیں، اس کے آس پاس کے ایریا کو بھی اللہ تعالیٰ نے فوربڈ کیا. حدیث میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک گری ہوئی کھجور پہ گزرے. رسول اللہ علیہ وسلم گری ہوئی کھجور پہ گزرے، یعنی گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک کھجور گری ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا صدقہ ہونے کا یہ جو کھجور ہے اس کا صدقہ ہونے کا شک نہیں ہوتا تو میں اس کو اٹھا کے کھا لیتا. مطلب کیونکہ صدقہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کھانا جائز نہیں تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس وجہ سے ان کو شک تھا کہ یہ جو کھجور نیچے گری ہوئی ہے اگر وہ صدقے کی ہوئی تو اس وجہ سے شک والی چیز کو رسول اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اگر شک نہیں ہوتا تو وہ کھجور کو نہیں چھوڑتے. تو ایک عورت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو کھانے کی دعوت پہ بلایا. تو جب صاحب کھانے بیٹھ گئے تو آپ نے جب منہ میں نوالا لیا تو منہ میں نوالا گھماتے رہے ہو. صحابہ نے دیکھا، پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ مطلب آپ کھا نہیں رہے، منہ میں نوالا وہ گھما رہے تھے. تو رسول صاحب نے بتایا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گوشت جو ہے ایسی بکری کا ہے جس کو اس کے مالک کے اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے. تو آپ نے اس عورت سے پوچھا جس نے دعوت دیا تھا. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے نوکر کو بھیجا تھا کہ بکری خرید کے لے کر آؤ بازار سے، تو بکری ملی نہیں. پھر میں نے اپنے ہمسائے سے بکری مانگی، ہمسائے پڑوسی سے بکری مانگی، نیبر. تو وہ گھر پر نہیں تھا. تو میں نے اس کی بیوی سے کہلا بھیجا کہ تم مجھ کو یہ بکری دے دو. تو اس نے بکری مجھے دے دی، یعنی میاں کے اجازت کے بغیر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا نہیں کھایا، چھوڑ دیا رسول اللہ نے. اللہ نے تو جیسا رسول ہم کو یہ بات پتہ چل گئی، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. عام لوگوں کو کیسے پتہ چلے گی نا؟ لیکن عام لوگوں کو پھر ان کو چھوٹ ہے، ان کی چھوٹ ہے جن کو پتہ نہیں چلا. لیکن اپنے طرف سے یہ چھوٹ تو کیونکہ یہ دعوت دی جا رہی تھی وہاں چھوٹ ہے، لیکن چوری کرنے والوں کے لیے تو یہ چھوٹ نہیں ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی جا رہی ہے. تو جیسے یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، لیکن جو اگر میاں بیوی کے معاملے میں اتنی یو نو اسٹرکٹ ہے لا، تو سوچو کہ باقی کے لیے کیسے ہوں گی. جیسے بیوی شوہر کے مال میں سے لے سکتی ہے، الاؤڈ ہے، لیکن جتنا لے سکتی ہے وہ اس کی خوشی سے جتنا وہ دے، یا جو اس کی امپورٹنٹ ضرورت ہے نا روزمرہ کی جو نیڈ بیسز ہے اس کے لیے، نیسیسٹیز کے لیے وہ لے سکتی ہے. اس سے زیادہ چوری چھپے نہیں لینا چاہیے، یہ غلط ہو جاتا ہے. اور اگر پتہ ہے کہ وہ مائنڈ کرے گا تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے، پھر نہیں کرنا چاہیے. پر اگر کوئی شک نہیں ہے کہ تو اس کو کوئی اس چیز سے اس کو نہیں برا لگتا ہے یا اس چیز سے الاؤڈ ہے آپس میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن کیا اگر شک ہے کہ پتہ نہیں اس کو ٹھیک لگے گا یہ نہیں، تو وہ نہیں لینا چاہیے. کیونکہ کہیں شک والی چیز میں ہاتھ ڈالتے ڈالتے کہ حرام پہ ہاتھ نہیں چلا جائے. پھر یہ چیزیں جو ہے ڈاؤٹ فل کس وجہ سے ہوتی ہے، نمبر آف ریزنز بتائے گئے کہ یہ جو ڈاؤٹ فل چیزیں ڈاؤٹ فل کیوں ہے، کیونکہ کیا وجہ ہے کہ ہم کو بتایا نہیں گیا، یا جب یہ دین تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور اللہ تو اگلا پچھلا سب جاننے والے ہیں، حاضر غائب سب جاننے والے. تو یہ ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے جو رولنگ دی گئی ہے نا کہ حرام کی، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم آ جاتی ہے. اور ناٹ نیسیسری کہ سب کے لیے وہ انکلیئر ہو، عام لوگوں کے لیے انکلیئر ہوتی ہے، لیکن علماء کے لیے کلیئر ہوتی ہے. اور نہ ہر علماء کے لیے کلیئر نہیں ہوتی ہے، کچھ کو کچھ اس کی الگ سمجھ ہوتی ہے، کچھ کو کچھ. پر کسی ان میں بھی لوگ ہیں جن کو سمجھ آتی ہے، وہ ان کو کلیئر رہتی ہے چیزیں. ایک تو پھر ایسے کچھ معاملے جس میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں، حدیث ہی نہیں ہے کوئی، یا کوئی واضح نص یا ٹیکسٹ نہیں ہے جو یہ بتا رہی ہے، کوئی طرز عمل سے کوئی نہیں مل رہا ہے اس کو لے کے ایگزیکٹلی. تو اگر ایسا ہو تو پھر اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ دلیل نہیں. دوسرا پھر اگر دلیل ہو بھی نا تو یہ واضح نہیں ہوتا، یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ دلیل یہاں اپلائی ہوتی یا نہیں، کہ یہ جو حدیث ہے یہ میٹر پہ اپلائی کر سکتے یا نہیں، یہ لاگو کر سکتے یا نہیں. پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر حدیث بھی ہے تو یہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ حدیث میں بہت ساری صحیح ہے، حسن ہے، پھر ضعیف ہے، پھر اس کے بعد میں جو موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، جو حدیث کا کچھ پارٹ ہی نہیں ہے. ایسے کچھ بہت ساری چیز تو ہم کلیئر نہیں ہوتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. تو اس وجہ سے بھی
چھوٹ جاتے ہیں, کلیئر نہیں ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے اکثر؟ کم علمی کی وجہ سے. اور ہماری اکثریت میجورٹی لا علم ہے یا کم علم والی ہے. اس لیے یہاں تک کہ اگر علم تو اتنی بڑا سمندر, اتنا ڈیپ سمندر ہے وہ, کہ اگر علماء بھی اگر کچھ چیز سمجھتے ہیں یا کچھ بتاتے ہیں تو آگے سے اللہ عالم کہ اللہ جانتا ہے. کیونکہ فور شیور اگر یہ چیز کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتے تو اللہ جانتے ہیں, تو وہ بھی اپنی لا علمی ظاہر کرتے ہیں, اپنی لا علمی قبول کرتے ہیں, اپنے سر پہ پوری ذمہ داری نہیں لیتے. اور یہی ہیوملٹی, یہی ہونا چاہیے, یہی رائٹ ہے. اور پھر بہت بار ہم کو یہ جو شک میں ڈالنے والی چیز ہے, اس کا ٹوٹل پورا بیک گراؤنڈ, فل پکچر نہیں پتا ہوتا وہ چیز کا. اس وجہ سے یہ مشکل ہو جاتا ہے بتانا کہ حلال ہے یا حرام. جیسے اگر کسی نے ایک شکار کیا, سمجھو ایک برڈ کا نا, ایک ہنٹنگ, کسی نے اگر شکار کیا ایک برڈ کا, اور جب وہ کہیں برڈ وہ سمجھا ہم نے دیکھے وہ گر گیا اس کو شوٹ کرنے کے بعد, اور ہم وہاں گئے اور کھانے کے لیے شوٹ کرنا یہ الاؤڈ ہے, فن گیم کے لیے شوٹنگ یہ منع ہے. تو اگر جا کے ہم نے پھر وہ دیکھے کہ برڈ جو ہے وہ پونڈ میں گرا, پانی کے سمجھو کہ پونڈ میں, لیک میں کہیں گرا, تو اب ابھی ہم شک میں پڑ گئے کہ یہ ہمارے شوٹ کرنے کی وجہ سے یہ مر گیا برڈ, یا پھر کہ یہ پہلے سے پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے. کیونکہ اگر یہ پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے تو ہم نے جو ابھی اوپر آیت پڑھی کہ جو مری ہوئی چیز ہے نا, جو پہلے سے اگر چیز مری ہوئی ہے تو وہ پھر حرام ہے ہمارے لیے. تو اگر وہ شوٹ کرے تو جو بسم اللہ کر کے وہ شوٹ کرتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتی ہے, اور اگر یہ پہلے سے پانی میں ڈوب کے مر گئی تو حرام ہو گیا. اب کیا کریں, پتہ نہیں اب یہ برڈ حلال ہے کہ حرام, شک والی چیز سے بچ جائے نہیں گئے. ایسی ڈاؤٹ فل چیزیں ہو جاتی, ایسی گرے ایریا بن جاتی. پھر ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے نا, جو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں جو ہمیشہ حرام میں رہتے ہیں, اور ہم ان کے بس نہیں, ہم تو نہیں کرتے, بس ہم ساتھ میں رہتے ہیں. پتہ نہیں سڈنلی کب بندہ حرام میں پڑ جائے ان کی وجہ سے. پھر اور دوسری چیز ہے جو مجتبی چیز ہے یا شک والی چیزوں پر بہت کامن, یہ سلک کے بارے میں. سلک مردوں پہ حرام ہے. سلک اگر مردوں پہ حرام ہے تو لوگوں کو ہوتا ہے یہ تو پیور سلک نہیں ہے, یہ کتنا % سلک الاؤڈ ہے, یا کتنا. فار ایگزامپل جیسے جو ہمارے طرف مردوں کی شلوار قمیضیں ہوتی ہے اس میں ایمبرائڈری کے وہ جو ان کی بٹنز ہوتے ہیں اس میں, یا سلیوز ہوتے ہیں وہاں پہ, تو بتایا جاتا ہے کہ اگر اتنا % اگر سلک ہے تو اتنا الاؤڈ ہے, اور اگر اس کے سلک میں بھی اگر پیورٹی نہیں ہے, کچھ مکس ہے, تو وہ الاؤڈ ہے. یہ ساری کنفیوژنز ہے. بیسٹ جس کا دل صحیح ہے وہ کیا کرے گا, ایسے کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچا لے گا. جو پکی بات ہے اس پہ رہے گا, شک سے بچ جائے گا. رنگ کے معاملے میں بھی ہے کہ جو سیفرن کلر ہے, جو ریڈش سیفرن کلر ہے, وہ مردوں کے لیے منع ہے. تو پھر ہم سمجھتے ہیں یہ تو شیڈ لیس ہے سیفرن, یا یہ شیڈ مور دین ریڈ ہے. ایسے کر کے ہم تجارت میں بھی, لین دین میں بھی بہت بار کریڈٹ کارڈ کے بارے میں ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کا استعمال حرام ہے یا حلال ہے. ہو سکے تو جہاں پہ مجبوری ہے, جہاں پہ ضروری ہے, وہاں پہ پھر کریڈٹ کارڈ استعمال کرے, اور اس کے ٹرمز کے ساتھ. جیسے علماء بتاتے کہ جیسے اس کے جو انٹرسٹ کا پارٹ ہے, جہاں پیمنٹس لیٹ کر کے ہم انٹرسٹ کا پارٹ کریے, جو ہمارے کریڈٹ کے اس کے بیونڈ اگر جا کے اگر کر رہے, ایسے ہم پھر اس کے غلط چیزوں میں پڑ جائے. ایک تو پہلے خود ہی کریڈٹ کارڈ کا استعمال بیچ کا ایریا ہے, اس میں پھر اور اتنے سارے دبت ہیں. تو جہاں ہو سکے, جہاں تک ہو سکے نہیں استعمال کریں. پھر جہاں ڈاؤٹ آ گیا, شک کو بس رک جائے, اپنا دین اور اپنی عزت بچا لیں. اور پھر یہ حدیث ختم ہوتی ہے دل کے بارے میں بات کر کے. تو کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے دل کے اندر ہی مفتی بٹا دیا ہے, دل کے اندر مفتی ہے, فتوے جو بھی ہو. تو جو لوگ دین کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتا چلتا ہے کہ صحیح نہیں ہے, پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں, اپنی مرضی پوری کرتے چلتے ہیں. دن کو گواہی دیتے رہتے, نہیں یہ رائٹ نہیں ہے, لیکن ان کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے. وہ تو وہ کرتے رہتے ہیں, اور اپنے آپ کو تسلی, اپنے آپ کو تھپکی دیتے رہتے کہ شاید ٹھیک ہو, شاید ٹھیک ہو. اور پھر ایسے کرتے کرتے کیا ہوتا ہے, ان کا نفس کا گھوڑا سرکش ہو جاتا ہے. ایسے لوگ ایک دن فور شیور حرام میں پڑ جاتے ہیں. تو انسان کی جو خواہشات ہیں نا, انسان کو جاہل, اندھا بنا دیتی ہے. اور حرام میں پڑنا کیا ہے, اس کے نقصان, اس کے بہت سارے نقصان. عام دنوں میں بھی ہماری زندگی میں اس کے بہت سارے نقصان ہیں. پہلے تو نمبر 1 نقصان حرام کا, دعائیں قبول نہیں ہوتی, دل سخت ہو جاتا ہے,
दिल अगर सख्त होंगे तो फिर क्या होता? इबादत कबूल नहीं होती, इबादत में दिल नहीं लगता, फिर दीन से दिल उठ जाता है, ये दीन की जो बातें अच्छी नहीं लगने लगती। और जो दीन पे होते हैं ना, कभी कभार दिल की सख्ती की वजह से, हराम खाने की वजह से, हराम चीजें करने की वजह से इनका दिल जो है हरा दीन से फिर जाता है। फिर ये दुनिया में तो है ही मुश्किल मुसीबत, आखिरत में बर्बादी। दुनिया में और क्या होता है, अखलाक पे भी असर होने लगता है। तो जो बंदा अच्छा खासा था, ऐसे ऐसे इसकी मिजाज, इसकी सोच, इसके मामलात, हर चीज़ में बुराई आने लगती है और लोग उसको ऊपर ऊपर देखने लगते हैं। ये ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ उनके मामलात में, उनके उनके चीज़ों में, उनके इस्तेमाल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो हराम है और वो समझ रहे कि ये नहीं है हराम। फिर ये सब का जो दारोमदार है, ये इतने डीपली सोचना, ये कब कर सकते, जब दिल सही हो। अब दिल कैसा प्योर कर सकते हैं? मैं थोड़ा कि कुरान जो है ये दिल की इस्लाह, सफाई, उसको उसको घिसने का काम, उसको धोने का काम, उसको पॉलिश करने का, उसको चमकाने वाला काम, सब काम ये कुरान ही कर सकता है। एक तो दिल तब और प्योर रह सकता है जब हम अपने आप को दुनिया वाले नहीं समझे, हम अपने आप को एक इतनी अच्छी बात मैंने पढ़ी कि अपने आप को गुजरे हुए लोगों में शामिल करो। किसी भी बात के लिए अपने आप को गुजरे हुए, कोई भी फैसला सामने आ गया कि हमको शक तो मैं, पर अपने आप को कि यहाँ से जो अगर गुजर चुके, जो यहाँ से जा चुके, जो हम इधर वाले है ही नहीं, अपने आप को कबर वाला समझो, अपने आप को आखिरत वाला समझो, हियर आफ्टर वाला समझो। तो फिर क्या होगा मालूम है, दुनिया की जो ये चीज़ें जो हमको हराम में या जो ग्रे एरिया में पुल करती ना, वो नहीं कर सकेगी। फिर दूसरा, अच्छे हार्ट, प्योर हार्ट की निशानी क्या है कि अगर कुछ गलत करो ना तो इमीडिएट दिल में बुरा महसूस होने लग जाता है। एक खटक, हाँ, फील होना शुरू होती है। और जिसको अगर खटक नहीं फील होती ना, तो फिर इनका दिल सख्त हो गया, या दिल में खराबी है, दिल में बीमारी है। और फिर अ, अगर कुछ हम जो नेकी करते थे, जो अच्छा ही करते थे, वो ना करने पे में बुरा लगने लग जाता है, बोझ लगने लगता, उदासी आने लगती। ये सब साइंस है अच्छे अच्छे दिल के। फिर अल्लाह की इबादत में और ज़िक्र की महफ़िल में, कुरान पढ़ने में, कुछ अच्छी नसीहतों में दिल लगना, ये अच्छे सही दिल की अलामत है। जैसे हमको नमाज़ में पता है, जब अल्लाह अकबर करके जब हाथ ऊपर कर लेते हैं, तो हर चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं और सिर्फ़ हमारा जो है कि बस ये सच्चाई है और हर चीज़ को पीछे छोड़ने आ जा रहा है हमको। ये सही दिल कर सकता है। और हर चीज़ ही, दुनिया में भी बहुत सारी फ़िक्रें हमारी दुनिया वाली, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया वाली फ़िक्रें, लेकिन जो भी फ़िक्र है, हमारी सबसे बड़ी फ़िक्र, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न, हमारी सबसे बड़ी वरी, हमारा सबसे बड़ा गम अल्लाह की रज़ा हो। कि कैसे पता चलेगा कि हमारी जो अहमियत है वो दीन है या दुनिया? तो एक स्कॉलर ने ये बात की कि हमारी रात में अगर नींद खुलती है, और फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सबसे पहले हमको क्या ख़्याल आता है? या सुबह जब अगर हमारी नींद खुलती है, तो सबसे पहले क्या ख़्याल आता है? जो हमको सबसे पहले जो चीज़ का ख़्याल आता है ना, या रात में नींद खुले तो ख़्याल आता है, वो ही हमारी प्रायोरिटी होती है। अच्छा टेस्ट है। अल्लाह करे कि हमको जब भी हमारी नींद से हम बेदार हो, या जब भी यानी एक अलर्टनेस आए, तो पहला ख्याल हमको अल्लाह हो, अल्लाह की रजा हो। और ये जो अच्छे दिल वाले, इनको हमेशा फिक्र होती है कि अपने अपने जो अमाल है, अपनी जो जो चीज़ वो कर रहे वो सही करे, अब उस जो कर रहे उससे बेटर करते जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोगों में अफजल कौन है, बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन है? आपने फरमाया, साफ दिल वाले और ज़बान के सच्चे। लोगों ने कहा कि ज़बान के सच्चे को तो हम पहचान सकते हैं ना, ज़बान तो सब सुन के पहचान ही सकते हैं। लेकिन दिल का सच्चा कौन है? आपने कहा जो परहेज़गार है, परहेज़गारी करता है, अपने आप को बचा लेता है। पाक-साफ, जिसके दिल में कोई गुनाह, उसके कोई दिल में कोई गुनाह ना हो, ना बगावत हो, यानी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई बगावत, कोई सरकशी नहीं, कोई रिबेल नहीं। ना अल्लाह के, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ। ना उसमें ख़यानत हो, ना उसमें हसद हो। तो ये पता है कि एक तो अमाल है, और अमाल का जो उसकी उसकी जो प्योरिटी है, उसकी उसके सही होने में दिल का दारोमदार है। लेकिन बहुत बार देखने में लोगों के अमाल भी सही गलत लगते हैं, और जैसे हम बताएं कि डाउटफुल चीज़ों में जो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि फुल पिक्चर नहीं होता, तो लोगों के अमाल को लेके भी फुल पिक्चर हमारे पास नहीं होती, अल्लाह जानते हैं। तो वो एक हदीस है ना, जिसमें जो किस्सा बताया गया है, गुजरे हुए लोगों में, वो औरत थी जिसके बारे में अच्छी औरत नहीं, उसके अच्छे अच्छे काम नहीं करती थी। तो उसने वो उसको प्यास लगी, और वो कहीं सफ़र कर रही थी और उसको प्यास लग गई, और उसने जाके
ایک کنویں میں سے خود کے لیے پانی لے کے پی اور اس نے دیکھی کہ ایک کتا ہے وہاں پہ جو پیاس سے اس کی زبان باہر آئی اور کلیئرلی وہ پیاسا دکھ رہا تھا، تو وہ خود کنویں میں اتر کے اس نے پانی لے کر آئی۔ ایک دوسری حدیث میں مرد کا بھی ذکر آتا ہے کہ مرد تھا جس نے اپنا جو جوتا ہے اس نے نیچے اتر کے کنویں سے ایسے کچھ کر کے پانی لے کر آ کے اس کو دیا کتے کو۔ لیکن یہ والی جو حدیث ہے اس میں عورت ہے، تو اللہ نے اس کے معنی لوگوں نے جو دیکھا اور جو اس کو خود کو بھی معلوم تھا کہ اس کے جو اعمال ہے، جو اس کے کام ہے وہ اچھے نہیں تھے، نیک نہیں تھے، لیکن اس کی یہ جو عمل ہے جو کتے کو پانی پلانے میں، وہ عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت دی۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہ ایسے کیسے کہ ایک اس کو کتا کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کو جنت، کیونکہ اس کی یہ جو اعمال ہے، اس کی یہ جو حرکت ہے، یہ اس کا دل بتا رہی نا، اس کا دل کیا ہے۔ اس کے دل میں اتنا کرپشن، ویسا کرپشن نہیں جیسا اس کے باہر اس کی چیزوں میں نظر آ رہا ہے۔ اور اللہ نے کیا دیکھنا، دل، تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ رحم ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک دوسروں کے لیے اللہ کے لیے جو اس نے جو کی یہ کام کی، اللہ جانتے کس کے لیے کی، کیا کی اس نے، پر اللہ نے دیکھ لیا یہ بات کہ اس کے دل میں اچھائی ہے، اور اس کو پھر اس کی وجہ سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ، ہم تو اس کو ایک بہانے کی جیسے یوز کرتے کہ نہیں میرا دل بڑا صاف ہے اور میں نہیں، دل اگر صاف ہو نہیں سکتا کہ عمل میں نظر نہیں آئے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ میرا دل بڑا صاف ہے لیکن عمل میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، عمل میرے سب ایک طرف جا رہے ایک ڈائریکشن میں، دل میرا دوسرے ڈائریکشن میں، نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک سٹوری ہے، حدیث ہے جس میں سٹوری ہے ایک اور عورت کی جس کے پاس اس نے بلی تھی، اور وہ سفر پہ گئی عورت، تو اپنی بلی کو کیا کہ گھر میں رکھ کے اس کو باندھ کے چلے گئی نا، لیش پہ رسی سے باندھ کے چلی گئی بلی کو۔ تو جب وہ واپس آئی تو بلی مری ہوئی تھی، تو بتایا گیا کہ اس وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈالا گیا۔ کیوں؟ تو چاہیے تھا اس کو کہ کھانا نہیں دے رہی، وہ اپنی بلی کا پیچھے سے خیال نہیں کر رہی، ایک تو اپنے گھر میں اس کی ذمہ داری لی اور اس کی ذمہ داری نہیں نبھائی، اور اس پہ ظلم ہو گیا بلی پہ کہ وہ اس کو چھوڑ دیتی رسی سے، تو وہ خود کھانا تلاش کر لیتی بلی، کچھ نہ کچھ کر لیتی، اس کو باندھ بھی دیا اس نے، تو اس وجہ سے اس کو، اور اس کے وہ باقی کیا کام کرتی تھی، وہ نیکی اس کی کیا تھی، وہ نہیں بتایا گیا، لیکن دیکھو کہ صرف بلی اور جانوروں کی وجہ سے دوزخ اور جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہیں، پھر ہم انسانوں کے ساتھ اگر ایسا کرو تو یہ تو سائنس اب ڈیڈ ہارٹ کے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھے پیور ہارٹ کے کچھ چیزیں تھے کہ ابھی جو ہارٹ بیماری والے مرے ہوئے اس میں کیا ہے، یہ گناہ کرتے اور کچھ ان کو احساس نہیں ہوتا۔ رسول نے فرمایا حدیث میں کہ ایک جو صحیح مسلم ہے، اچھا مسلم ہے، ایمان والا ہے، یہ ایک گناہ اگر کر لیتا نا تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وہ پہاڑ کے پاس بیٹھا اور پہاڑ اس پہ گر جائے گا، یعنی پہاڑ گرے گا تو کیسا بوجھ ہے اس کا، ویسا اس کے اندر بوجھ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اور جو ایک منافق ہے، گنہگار ہے، جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، جس کا دل جس کا بیمار ہے، وہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور اس کو مطلب ناک پہ منہ پہ کبھی مکھی آ کے بیٹھ جائے، لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھ سے ایسا کرتے اڑا دیا، اس پہ خیال بھی نہیں کرتے۔ کتنے بار لوگ بات کرتے ہوئے یا کچھ کام کرتے ہوئے مکھی آتی جاتی، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے مکھی کو اڑایا ہوا ہے، اتنا آسان لیتے ہیں گناہ کو۔ جب کوئی گناہ کو ایسے آسان لینے لگ جائے نا، اس کے دل میں خرابی، اس کا دل بیمار ہے یا مرا ہوا ہے، اور تو اوپر سے گناہوں میں ان کو مزہ آنے لگتا ہے، اور پھر بھی ان کا دماغ جو ہے یہ صحیح رہتا ہے نا، سکون میں رہتا ہے، گناہ میں مزہ لے کے اندر سے دل سکون میں ہے، یہ مرے ہوئے دل کی سائن ہے۔ کیونکہ گناہ کیا کرتا ہے پتا ہے، ایستے ایستے گناہ دل کو زنگالود کرتا ہے، زنگ آنے رسٹ کرتا ہے دل کو۔ پھر زنگ والے دل جو ہے نا، یہ صحیح غلط کا ان کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر زنگ لگا ہوا ہے کسی پہ، تو کوئی چیز پہ اگر زنگ لگا ہوا ہے تو اس کی تو کوئی لائٹ اس کے تھرو نہیں جاتی، وہاں سے ادھر سے دوسرے سائڈ سے کوئی لائٹ باہر نہیں آتی۔ پھر جو توبہ ہے یہ جو صفائی کر دیتا ہے، یہ جو زنگ آلود، یہ زنگ ہے، اس کو یہ گناہ کے وجہ سے جو لگتی ہے اس کی صفائی کر لیتے، اس لیے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ پھر اور کیا کرنے لگتے ہیں، یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے ان کو پیچھے ڈالتے ہیں، اور جو لیس امپورٹنٹ چیز ہے ان کو لگتا ہو کہ یہ صحیح ہے لیکن لیس امپورٹنٹ ہے، ان کو آگے کرتے ہیں۔ نفیل لوگ چیزوں کو فرض کے اوپر ترجیح دے دینا۔ پھر دوسرا یہ ہے نا کہ دین کا دفاع کرنے نکلے ہیں تو بس آرگیومنٹس کرتے رہنا، نہیں ہم دین کا دفاع، نماز پابندی نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، کچھ چیزیں یاد کرنے کی کوشش نہیں کی ہوئی ہے، کوئی محنت نہیں کی، کچھ ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کی، لیکن اس کے جو آرگیومنٹس ہے حجت کرنے میں کہ ہم دین کا دفاع کر رہے ہیں یا ہم رسول کا دفاع کر رہے ہیں، حجت سے لڑ جھگڑ کے اس میں آگے ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ
جو لوگ نیکی کرتے رہتے ہیں نا، ان کے آس پاس ان کو نہیں رہنا ہوتا ہے. ان کو بے چینی ہوتی ہے اگر کوئی آس پاس کے ایسے لوگوں کے بیچ میں رہے جو لوگ نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو بے چینی ہوتی ہے. ان کو گناہ کرنے والے لوگ، نافرمانی کرنے والے لوگوں کے بیچ میں ان کو مزہ آتا ہے. وہاں پہ یہ اپنے آپ کو ایسے سینس آف بلونگنگ فیل کرتے ہیں. ایک ظاہر سی بات ہے، کہیں نہ کہیں جو ایک اسموتھنس ہوتی ہے نا، ایک جیسے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ اسموتھنس ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ انفیکٹ اگر اچھی کمپنی میں رہو تو چانسز ہے کہ وہ چھوڑ دے برائی، لیکن بری کمپنی میں رہو تو پھر تو کوئی چانس نہیں، وہاں آگے سے آگے نکلتے جائیں گے. اگر کوئی ایسے لوگوں کو کوئی نصیحت کر رہا ہے، کوئی درس، کوئی واز، کوئی اچھی بات ان تک پہنچتی ہے، ایسے جیسے ایک کان پہ سے گئی دوسری سے باہر، کوئی اثر نہیں، کوئی چیز کا اثر نہیں. کوئی وہ وہاں کے وہاں فیصلہ نہیں کرتے کہ میں اس کو اپنے عمل میں لاؤں گا، یا وہاں کے وہاں دعا نہیں کرتے کہ اللہ توفیق عطا کر کے میں، اور وہاں کے وہاں شروع نہیں کر دیتے ایکشن کرنا کہ میں بس اب میں اس کو شروع ہی کر دوں، یا بس اب چھوڑ دوں. اور دل کی درستگی کے لیے نا زبان کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو ایسے ہے کہ اگر ہمارا دل درست ہو تو زبان ہماری صحیح ہوتی ہے، لیکن اگر دل میں اگر ہمارے برائی ہے نا، تو زبان نیک نیتی کے ساتھ زبان اگر صحیح ہو تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ دل تک جائے گی بات. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ دل درست نہیں، اور دل درست نہیں جب تک کہ زبان درست نہیں. یہ تو ہم نے حدیث پڑھ لی ہے نا. تو جیسے ہم نے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ہم، کہ اور زبان کی درستی کیسے، زبان کیسے درست ہوتی ہے؟ جھوٹ، چگلی، غلط قسم کی ہنسی مذاق، فحوش باتیں، بے شرمی والی باتیں کرنا، لوگوں کو برے لقب سے پکارنا، نیم کالنگ کرنا، نام نہ کچھ برے برے نام دینا لوگوں کو. جو ہمارے طرف اس کو یہ بہت کامن ہے. کسی کا مذاق بنانا، تانے دینا، طنز کرنا، ترش باتیں کرنا، اللہ کی ناراضگی کی کلمات بولنا. یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ زبان کی برائیاں ہیں، یہ زبان کی بیماریاں ہیں. اس سے پہلے ہم نے دل کی دیکھی تھی، یہ زبان کی برائی. اللہ کرے اللہ ہم کو ان سب سے محفوظ رکھے. زبان کو پتہ ہے کہ ہڈی نہیں ہے، تو بس لوگ جو چاہے جس طرح چاہے جو کرتے اور سمجھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے وہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی زبان کی گارنٹی دو اور میں جنت کی گارنٹی دو. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبان کے بارے میں ہم کو پوچھو گی؟ تو رسول نے تو ان میں کچھ کلمات ہوتے ہیں عرب میں نا، کہ نہیں کہنا بیڑا گر کو یا اس طرح کے، اور جو وہ مین نہیں کرتے رہتے، اس کا کوئی معنی نہیں لیا جاتا، وہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو کہ اور کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ زبان نہیں تو پھر اور کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ انہوں نے بات کی تھی. میں تو مطلب کہنا میں تو تم کو بڑا علم والا سمجھتا تھا. اگر زبان کے بارے میں نہیں پوچھو گی تو پھر کس چیز کی ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور فسق اور دل کی سختی، ان میں سے ہے جو یہ کس میں پائی جاتی ہے. انہوں نے اگزامپل دیا کہ کفر، فسق، دل کی سختی ان میں ہے جو جانوروں کو چراتے وقت چیختے چلاتے ہیں. یہ ان کے ٹائم پہ جو ان کے معاشرے میں جو اگزامپل تھی نا، تو وہ جیسے اونٹ پہ رائڈ کر رہے ہیں یا پھر وہ چروا رہے، تو چیخ چیخ پکار چلانا. تو یہ کیونکہ زبان کی بات ہو رہی ہے نا، تو گھر میں زیادہ چیخنا چلانا نہیں چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے بچوں پہ بھی، چاہے بچوں کو اور بیچارے شوہروں کو اور یا شوہر بیوی کو بھی، کہ کسی سے بھی اگر اختلاف ہو جائے نا، کوئی چیز ہمارے پسند کی نہیں ہو رہی ہو، یا کسی نے ایسی بات کر لیا جو ہم کو اچھی نہیں لگ رہی، بات صحیح ہے غلط ہے وہ دور، لیکن ہم کو پسند نہیں آئی، تو سیدھے بدتمیزی پہ اتر آنا، ان کی عزت کا پانی کر دینا، بالکل چیخنا چلانا یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس سے دل سخت ہوتے ہیں. رسول نے فرمایا، حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے، یہ اونٹوں اور گھوڑے والے ہیں جنہیں شیطان بہکاتا ہے، ان اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں. شیطان کا بہکانا یعنی چیختے ہوئے، مارتے پیٹتے جاتے، شور مچاتے، یہ سب یہ جو حرکتیں ہیں، یہ دل کی خرابی کی حرکتیں. دو چیزیں دل کو بہت سخت کرتی ہے، کثرت کلام، حدیث ہے یہ حدیث ہے، دو چیزیں دل کو بہت سخت کرتی ہے، کثرت کلام اور کثرت طعام. بہت زیادہ بولنا، باتیں 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 اننیسیسری. رسول حدیث میں فرمایا کہ اگر اچھا بولو، اچھی چیز بولنے نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ. بری اور ہلکی اور لا یعنی یوز لیس بات سے خاموشی
بہتر ہے. تو رسول نے فرمایا کہ بہت زیادہ باتیں کرنا، اننیسیسری باتیں کرنا یہ دل کو سخت کرتا ہے، اور اننیسیسری کھاتے بہت زیادہ کھانا، دن رات کھانے کی فکر میں ہی رہنا ہے، بس اسی کا ہم اسی کا غم. دل کو بچانے کے لیے دوسروں کے معاملے میں بہت رہنا. اگر ہم کو ہمارے دل کی حفاظت کرنی ہے تو ہم کو چاہیے کہ دوسروں کے معاملے میں محتاط رہے. رسول نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور ان کی عزت اور ان کی آبرو کے درپیر نہ رہو. کچھ لوگ فار ایگزامپل کیا کرتے رہتے کہ ہر ایک پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہر ایک پہ ان کو کچھ نہ کچھ کمنٹ کرنے، ہر ایک کو نیچے گرانا ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ برائی ڈھونڈنی ہے، اور ہر ایک کی غلطیاں چنتے رہتے ہیں، اس میں کیا کم، اس میں کیا کم، یہ اس نے کیوں رانگ، یہ کیسے رانگ کیا. ہر ایک کو ہر ایک کے لیے ان کے بس برا بلا کہنے کے لیے ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی سختی ہوتی ہے. گناہ تو ہے دوسرے سامنے والے بندے کی جو عزت پامال کی، وہ سب اس کے تو گناہ الگ ہے، پر خود کا بھی جو نقصان ہے. غلط خواہشات سے بچنا، کیونکہ رسول میں فرمایا دل کا زنا تو ہم جانتے ہیں فورنیکیشن، اڈلٹری، لیکن دل کا بھی زنا ہے. دل کا زنا کیا ہے؟ تمنا اور خواہش کرنا، یعنی حرام چیزوں کی تمنا اور خواہش کرنا صرف دل کا زنا ہے. سوچ پہ تو پکڑ نہیں ہے نا، لیکن تمنا خواہش کرنا دل کا زنا مانا جاتا ہے. دنیا کی بہت زیادہ رنگینیوں سے بچنا چاہیے کہ یہ دل مردہ کر دیتی ہے. بہت زیادہ ایکسیسو پارٹینگ، تو رشتہ داری نبھانے، ٹو مچ سوشلائزنگ، ٹو مچ شاپنگ، ہر وقت فن ہلا گلا، ہر وقت ہنسی مذاق، غفلت، بس اس سے غفلت ہونے لگتی، غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، اور اس سے دل پلیت ہو جاتے، میلے ہو جاتے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے. کیونکہ ہمارے طرف یہ بات کرتے میں نے سنی ہوں کہ لڑکیوں کو خاص کر کے میں نے دیکھی ہوں کہ ہمارے جو بڑے بڑے بوڑھے تھے منع کرتے تھے بہت مت ہنسو، چہرے سے رونق نکل جاتی ہے، چہرے سے نور نکل جاتا ہے. حقیقت کے دیکھیں، کیونکہ حدیث بتا رہی کہ دل سخت تو ان کا چہرے پہ نور کیسا رہے گا. اور ایک چیز جو دل کی صفائی کرتی ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی کہ ہم ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، یہ اس سے مدد ہوتی ہے سینے کا کینہ دور کرنے میں. اور رسول ہم نے کیا کیا کہ دعا سکھائی ہم لوگوں کو. دعا سے ہر کسی بھی چیز کا سب سے پہلے دعا، کیونکہ دعا سے زیادہ پیور ایموشن کوئی نہیں. اگر وہ بندہ حقیقت میں کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا اللہ سے دعا کر. پھر دعا بھی جو ہے نا، اگر وہ دل سے نکلی ہوئی تو ہی اس کی قبولیت ہے، تو ہی اس کی اہمیت ہے، تو ہی اس کا کوئی وزن ہے. بس بولنے کے لیے باتیں کرنے، یا ہمارے لیے بھی دعا کرو، یا انشاءاللہ میں بھی، یہ دعا نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے. یہ ہونے کے بعد رسول ہم نے فرمایا میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے. یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل پہ پردہ ایک، کیونکہ ہم نے کہا جنگ آلود یا کچھ جو برائی ہے پردہ ڈالتی دے، جو چیز اگر جیسے اگر آئینہ ہے، آئینے پہ اگر ایک کچھ چیز اس پہ آ گئی ہے تو کلیئرٹی ختم ہو جاتی ہے نا. یہ ہلکی سی دھول بھی پڑ گئی نا، اوور نائٹ کی بھی اگر دھول پڑ گئی تو ہم اس کو کلیئر کرتے نہیں، تو کیا جو امیج ہے وہ کلیئر نظر نہیں آتی، اور اس کا ایک بوجھ ہے. تو رسول نے فرمایا میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے. اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو اس میں 100 مرتبہ ہے، لیکن دوسری حدیث میں یاد ہے کہ ہر محفل میں، کسی بھی محفل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار، 70 یعنی معنی میں کہ ٹو مینی، 70 that would be the minimum number then. تو وہ معنی میں کہ کسی بھی محفل میں، دن بھر میں کتنی محفلیں ہوتی تھی، 5 نمازیں، 5 محفل، اس کے علاوہ یا اپنی فیملی میں وہ سارے ویور سے جب ملتے تھے عصر کے بعد، یا ہاں، تو وہ سب مل کے جو ہے وہ بھی محفل، ہر محفل میں وہ استغفار کرتے تھے. تو اس وجہ سے یہ ہم کو بھی اگر رسول کے دل پہ پردہ پڑتا، ہم کو خود کو محسوس ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو استغفار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ہم استغفار کریں گے. استغفار کا کہ ہم سے استغفر اللہ، استغفر، اس کو بدل کے بولنا چاہیے. استغفار کے جو کلمات ہے، جب ہم اس کو بول کے، یعنی اتنی سارے استغفار ہم کو سکھائی، کلمات کو اگر ہم چینج کر کے اپنی لینگویج میں کرو تو اس کا ایک احساس، اس میں ایک سنسیئرٹی آتی ہے. دیکھیں بدل کے استغفار کے الفاظ استعمال کرے، جیسے اللہ تو بخش دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو درگزر کر، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
ایسے جو دوسرے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی اللہ مغفر لی وارحمنی، اللہ سے اصلاح کی دعا کریں. روز روز پردہ آئے گا دلوں پہ، تو روز دھونا ہے، روز صفائی کرنی ہے، دل روز ریفریش کرنا ہے ہم کو. جیسے اگر ہم بال دیکھو نا، اگر روز نہیں بناؤ تو کیا ہو جاتا ہے بالوں کے حال. اگر روز نہیں بناؤ تو امیڈیٹ ہم کو پتا چلے، ایک دن چھوڑ دو تو پتا چل جائے گا کیا. ویسے یاد کریں، کیونکہ ہم ہمارے جسم کی سجاوٹ بناوٹ پہ بہت خیال کرتے ہیں. دل پہ سوچو کہ امیجن کرو جب بھی ہمارے بال بنا رہے ہیں، ہم فیس اپنا واش کر رہے ہیں، روز فیس واش کرتے ہیں، روز وہ گندا ہو جاتا ہے. تو امیجن کرو کہ دل پہ بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہے، اور پھر ہم ہی تو ہے صفائی کرنے والے، ہم نہیں کریں گے تو کون ہمارے دل صفائی کرنے والا ہے. جیسے روز اگر گھر صاف نہیں کرے تو ایک فرنیچر پہ دھول سی لگنے لگتی ہے. تو جب ہم اگر یہ سب چیزیں دیکھو نا، امیڈیٹ دل کا خیال کرو اور استغفار کرو اور دل کی صفائی کیا کرو. دل کے استقامت کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے دل کو جما دے، نیکی پہ جما دے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی بار، رسول اللہ کی بہت ساری فریکوینٹ دعا میں ہم نے کئی بار یہ دعا کی. آئی ہوپ سب کو یاد ہو گئی، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، کیونکہ دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جس طرح چاہے پلٹ دیتا ہوں. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. کہ دین پہ آ تو گیا دل، لیکن دل جو ہے یہ الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے، یہ کبھی بھی ہٹ سکتا ہے، یہ کبھی بھی مان پڑ سکتا ہے، کہ یہ کبھی بھی غلط چیز میں پڑ سکتا ہے. اس لیے اس کو دین پہ جما دے، اس کو اس میں ٹھہراؤ، اس میں استقامت ہو. پھر دوسری دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. پھر ایک اور دعا ہے، اس کے ساتھ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم ہم حدیث نمبر انشاءاللہ 7 اور 8 ٹوگیدر کریں گے. یہ دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سکینۃ قلبی. اے میرے اللہ، میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، گائیڈنس، ہدایت عطا فرما. میری زبان کو درست عطا فرما، اور میرے دل کا کینہ کپٹ دور کر دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کے کوئی کوشچنز ہو تو لیتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.